खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका चौथा बाब 5वीं आयत से। उस वक्त यीशु सामरिया के एक शहर तक आया जो साहूकार कहलाता है। इस कत्ता के नज़दीक जो यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और यकूब का चश्मा वहीं पर था। चुनाचे यीशु सफ़र से मांद होकर जो ही चश्मा पर बैठ गया, ये 6 घंटे के करीब था। तब सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पीने को दे, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में रसद खरीदने गए हुए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ औरत से पीने को क्यों कर मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं करते। यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा कि अगर तू खुदा की नेमत जानती और ये भी कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पीने को दे, तो तू उससे मांगती और वो तुझे ज़िंदा पानी देता। उसने उससे कहा कि ऐ आका, तेरे पास डोल तो है नहीं और कुआं गहरा है, फिर तूने वो ज़िंदा पानी कहाँ से पाया? क्या तू हमारे बाप यकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया? खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके जानवरों ने इसमें से पिया। यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा, जो कोई ये पानी पिए फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई वो पानी पिए जो मैं उसे दूंगा, वो कभी प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें वो पानी का चश्मा बन जाएगा, जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ऐ आका, वो पानी मुझे दे कि मैं फिर प्यासी ना हूँ और ना भरने को यहाँ आऊँ। उसने उससे कहा, जाकर अपने शोहर को बुला और यहाँ आ। औरत ने जवाब दिया और कहा, मैं शोहर नहीं रखती। यीशु ने उससे कहा, तूने दुरुस्त कहा है कि मैं शोहर नहीं रखती, क्योंकि तू 5 शोहर कर चुकी है और वो जो अब रखती है तेरा शोहर नहीं। तूने ये सच कहा। औरत ने उससे कहा, ऐ आका, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परस्तश की और तुम कहते कि वो जगह जहाँ परस्तश करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, बीबी, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि ना तो इस पहाड़ पर और ना यरूशलेम में बाप की परस्तश करोगे। तुम इसकी जिसे नहीं जानते परस्तश करते हो, हम उसकी जिसे जानते हैं परस्तश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। लेकिन वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से बाप की परस्तश करेंगे, क्योंकि बाप अपने परस्तार ऐसे ही चाहता है। खुदा रूह है और जो उसकी परस्तश करते हैं उन्हें ज़रूर है कि रूह और सच्चाई से उसकी परस्तश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि माशे यानी अल मसीह आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके शागिर्द आ गए और मुताज्जब हुए कि वो औरत से बातें कर रहा है, मगर किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या उससे क्यों बातें करता है। तब औरत ने अपना घड़ा छोड़ा और शहर में जाकर लोगों से कहा, आओ, एक आदमी को देखो जिसने सब काम जो मैंने किए मुझे बता दिए। क्या ये अल मसीह नहीं? इस पर वो शहर से निकले और उसके पास आए, और इतने में उसके शागिर्दों ने उससे दरख्वास्त करके कहा, रबी, कुछ खा ले। लेकिन उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसी रोटी है जिसे तुम नहीं जानते। इसलिए शागिर्द आपस में कहने लगे, क्या कोई इसके लिए खाना लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है
کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی بجا لاؤں اور اس کا کام پورا کروں۔ کیا تم نہیں کہتے 4 مہینے بعد فصل ہوگی؟ دیکھو میں تم سے کہتا ہوں، اپنی آنکھیں اٹھاؤ اور کھیتوں کو دیکھو، وہ کاٹنے کے لیے پک چکے ہیں۔ کاٹنے والا مزدوری پاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے، تاکہ وہ جو بوتا ہے اور وہ جو کاٹتا ہے دونوں ایک ساتھ خوشی کریں۔ اس پر یہ مثل صادق آتی ہے کہ ایک بوتا ہے اور دوسرا کاٹتا ہے۔ میں نے تمہیں بھیجا ہے تاکہ جس میں تم نے محنت نہیں کی اسے کاٹو، اور انہیں محنت کی ہے تم ان کی محنت میں داخل ہوئے ہو۔ اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے ہیں، اس پر ایمان لائے۔ پس ان سامریوں نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی، ہمارے پاس رہ۔ چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا، اور اس کے کلام کے سبب اور بھی بہت سارے ایمان لائے۔ اور اس عورت سے کہا، اب ہم تیرے کہنے سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا ہے اور جانتے ہیں کہ فی الحقیقت دنیا کا نجات دہندہ یہی ہے۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ اور روزوں کے دوران ہم تیسرے اتوار میں شریک ہیں، اور آج پوری دنیا خواتین کا دن مناتی ہے۔ ویمن ڈے منایا جاتا ہے۔ ساری خواتین جو یہاں چرچ کے اندر موجود ہیں، جو میرا کلام سن رہی ہیں، جو اس کیتھولک ٹی وی جو کیتھولکس ان پاکستان کے ذریعے سے ہمارے ساتھ منسلک ہیں اور ہمارے ساتھ روحانی طور پر عبادت میں شامل ہیں، ان تمام خواتین کو آج خواتین کا دن بھرپور تالیوں میں بہت بہت مبارک ہو۔ دو تین باتیں خواتین کے دن کے اوپر، اور اس کے بعد ہم آج کے کلام کی طرف توجہ کریں گے۔ یہ خدا کی بڑی مہربانی ہے، آج خواتین کا دن ہے، اور جو کلام ہم نے ابھی سنا ہے سامری عورت کی کہانی، یہ پوری دنیا میں آج سنایا جا رہا ہے، اور خواتین کے وقار کی بلندی کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ آج جب یونائٹڈ نیشن کی بات کی جاتی ہے، اقوام متحدہ 2026 سال کا جو موضوع مقرر کرتی ہے آج کے دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، وہ 3 لفظوں پر غور کرنے کے لیے آج کہتے ہیں۔ سب سے پہلے رائٹس، پھر جسٹس کی بات کرتے ہیں، اور پھر ایکشن کی بات کرتے ہیں۔ خواتین کے حقوق، خواتین کے لیے انصاف، اور خواتین کے لیے عملی طور پر کچھ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ خواتین کے ہم حقوق کا خیال رکھیں۔ گھروں میں سے شروع کریں، ہم اپنے گھر میں اپنی بچیوں کا اور اپنی بیوی کا اور اپنے بزرگ خواتین جو ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ کبھی کبھی ہم خواتین ہی بہت ساری جو ایسی ہیں جو ایک دوسرے کے حقوق کو سلب کرتی ہیں، کبھی کبھی مرد حضرات بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے گھر سے ایک دوسرے کے حق کا اور حقوق کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کے لیے انصاف گھر سے شروع کرنا ہے، اور خواتین کے لیے مواقع تلاش کرنے چاہیے جس سے وہ عملی طور پر کچھ کر سکیں۔ بہت ساری جابز کے لیے ایسی اپرچونٹیز ہوتی ہیں جہاں خواتین کام کر سکتی ہیں، لیکن ہم گھر کے لوگ اجازت نہیں دیتے ہیں، گھر کے لوگ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ پاپا اعظم ہمارے لیو 14 نے بھی اور پاپا اعظم پوپ فرانسس نے بھی بار بار اس بات کا اعلان کیا تھا، خواتین کو آفیسز میں جگہ دو۔ جہاں جہاں پر مرد بہت سارے کام کر رہے ہیں، خواتین کے لیے بھی جگہ تیار کرو تاکہ وہ بھی ان آفیسز میں کام کریں، اور خدا کے حضور اس پاکستان میں جو دنیا ہے اس میں وہ زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں، اور خدا کے حضور اپنا حصہ جو ہے اس کائنات کو بہتر بنانے کے لیے کر سکیں۔ تو اس لیے خواتین کے حقوق، خواتین کے لیے انصاف، اور خواتین کے لیے کام کرنے کے جو طریقے ہیں، وہ جو وسائل ہیں انہیں ڈھونڈنا چاہیے تاکہ خواتین زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں۔ گلوبل انٹرنیشنل جو ہے، جو عالمی طور پر دنیا جو ہے، جو اقوام متحدہ سے ہٹ کر جو آج خواتین کے دن پہ بات کر رہے ہیں، وہ 2 باتوں پہ بات کر رہے ہیں۔ ایک وہ کر رہے ہیں گیونگ، اور دوسرا اس کے بعد گین پہ بات کر رہے ہیں۔
آپ خواتین کو کچھ دو گے، اس کے بعد خواتین آپ کو رزلٹ دیں گے. آپ کچھ دو گے، اس کے بعد اس کے مقابلے میں خواتین آپ کو اس کا نتیجہ دیں گی. تو اس لیے انٹرنیشنل طور پر یا اقوام متحدہ کے اس پلیٹ فارم سے جو خواتین کے لیے دنیا آواز اٹھا رہی ہے، ہم اپنے اپنے معاشرے میں، اپنے اپنے خاندان میں اس پہ کام کریں. اور آج ضرور اپنی دعا میں ہم خواتین کی بحالی کے لیے جو بے انصافی ان کے ساتھ ہو رہی ہے اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. بہت ساری خواتین جو جھوٹے مقدموں میں شاید قید سہ رہی ہیں، ان کے لیے ہم خدا سے آج دعا کریں گے عدل اور انصاف کے لیے. اور ضرور خواتین کی بہتری اور ترقی کے لیے ہم خداوند کے حضور دعا کرتے رہیں گے. آئیں آج کے کلام کی طرف توجہ کرتے ہیں. آج یسوع مسیح سوہکار کے گاؤں میں پہنچا ہے اور یہاں پہنچ کر کنویں کے پاس بیٹھ کر ایک سامری عورت سے آج پانی مانگتا ہے اور بتایا جاتا ہے وہ پیاسا ہے. پیاس انسان کی زندگی کی ایک ایسی جبلت ہے، ایک ایسی ضرورت ہے جو اس کے اندر محسوس کی جاتی ہے. پیاس انسان کے اندر ہے جو اسے بار بار اس بات کے لیے تیار کرتی ہے کہ وہ اپنی اس پیاس کو بجھائے. اگر اس کی پیاس نہ بجھے، اگر یہ پیاس بڑھتی جائے تو انسان کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے، انسان کے ایموشن جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، انسان کے دماغ کا ٹمپریچر جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، وہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. اور ایسی ناراضگی آج کی پہلی تلاوت میں ہمیں ملتی ہے. خدا کے حضور ہمیں آج کی پہلی تلاوت میں اس بات کو سننے کا موقع ملتا ہے. جب لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے تو لوگ خدا کے خلاف باتیں کرتے ہیں، موسیٰ کے خلاف بولتے ہیں. جب کسی کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، جب کسی کی پیاس نہیں بجھتی ہے تو اس کے اندر جو غصہ اور جو ناراضگی، جو اس کا ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے، اس کی بات کی گئی ہے آج کے کلام کے اندر. انسان کا غصہ جو ہے وہ اسے انسانوں کے اور خدا کے خلاف کر دیتا ہے. آج بنی اسرائیل قوم پیاسی بیابان میں خدا کی اس نعمت کو بھول جاتی ہے اور موسیٰ اور خدا کے خلاف بولتی ہے، کڑکڑاتے ہیں، بار بار ان کے خلاف بولتے ہیں. آج خدا کے حضور شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی کوائر کا، جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے آج کا جو داخلے کا زبور گایا تھا، جی اج دے دن سب سن دے ہو. کیا تھا؟ آواز خداوندی یا یہوہ دی. خدا کے حضور خدا کی آواز جب سننے سے انکار کیا ہے تو آج بتایا گیا میری باں میں لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے دل سخت کیے، پانی کے لیے روئے، تڑپے اور خدا کے خلاف ہوئے. آج خداوند فرماتا ہے ہم اپنے دل سخت نہ کریں اور کڑکڑانے کی جو ہماری عادت ہے، بار بار باتیں کرنے کی جو ہماری عادت ہے، پیاس ہمیں کسی اور کی ہوتی ہے، مخالفت ہم انسانوں کی اور خدا کی کرتے ہیں. پیاس ہمیں پانی کی ہے اور مخالفت موسیٰ اور خدا کی ہے. بھول جاتے ہیں ان ساری برکتوں کو، بھول جاتے ہیں ان ساری نعمتوں کو جو اس پیاس کو بڑھا رہی ہے. خدا کے حضور بھول چکے ہیں کیسے خدا نے کبھی ہاتھ سے نکالا ہے، کیسے خدا نے ملک مصر میں 10 آفتیں بھیجی ہیں، پھر فرعون کا دل جو ہے تھوڑا سا نرم ہوا ہے آزادی کے لیے. کیسے خدا نے موسیٰ کو چنا ہے اور خدا کا پیغام لے کر وہ فرعون کے پاس گیا ہے. کیسے ان کی مذلت دیکھی ہے، کیسے ان کا ظلم دیکھا ہے، کیسے ان کی سختی کو خدا نے دیکھا ہے، کیسے ان کی مزدوری کرنے کے کام کو خدا نے دیکھا ہے، ان کا رونا، ان کا چلانا، ان کا بار بار خدا کے حضور التجا کرنا خدا نے سنا ہے. اور خروج کی کتاب اس کے 3 باب میں خدا کہتا ہے دیکھ میں نے اپنے لوگوں کی مذلت دیکھی اور میں اترا ہوں تاکہ انہیں آزادی دوں. لوگ بھول جاتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں خدا نے ہمارے پلوٹھوں کو بچایا ہے. لوگ بھول جاتے ہیں جب بحرہ کلزم دریا ہمارے آگے تھا اور پیچھے ہمارے فوجیں تھیں اور ہم درمیان میں کھڑے تھے، تب بھی خدا نے کیسے بچایا ہے. خدا نے کہا موسیٰ اپنا ہاتھ بڑھا اور پھر دریا 2 ٹکڑے ہو گیا اور بنی اسرائیل قوم
خشکی پر سے گزرے اور پھر مصریوں کے ساتھ جو سلوک ہوا سب کو پانی میں ڈبو کے مار دیا، بھول گئے، لیکن اپنی پیاس محسوس کر کے بولتے ہیں، اپنی پیاس کی باتیں کرتے ہیں، ہر وقت باتیں کرتے رہنا، ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہنا باتیں، یہی ہماری عادت ہوگی ہے شاید ان لوگوں کی طرح۔ خداوند آج کہتا ہے اگر تم خدا کی آواز کو سنتے ہو تو اپنے دل سخت نہ کرو۔ خدا موسیٰ کے کہنے پر خدا آج ایک بار پھر کہتا ہے جس طرح ناممکن کو ممکن بنانے والا خدا ہوں، جس طرح مصر سے باہر نکلنا ناممکن تھا، جس طرح بحر کلثم سے گزرنا ناممکن تھا، آج ایک اور ناممکن کو میں ممکن بناؤں گا۔ میں پتھر سے، چٹان سے، جہاں خشکی ہوتی ہے، پہاڑ سے سخت پتھروں سے پانی نہیں نکلتا ہے، موسیٰ اٹھا اپنا عصا اور مار اس پتھر پر، مار اس چٹان پر، میں یہاں سے بھی پانی نکال کر اپنے لوگوں کی پیاس بجھا دوں گا۔ اور بہت سارے جو خدا کے لوگ جو کلام کو بڑے گہرے طریقے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پتھر سے پانی نہیں نکلا تھا، پتھر سے یسوع نکلا تھا، جو کہتا ہے زندگی کا پانی میں ہوں۔ وہ کہتے ہیں پتھر سے پانی نہیں نکلا تھا، پتھر سے یسوع نکلا تھا، جو کہتا ہے زندگی کا پانی میں ہوں۔ وہ پانی اپنے لوگوں کو پلاتا ہے اور پھر خدا کے حضور اس کے لوگ چلتے رہتے ہیں اور وعدہ کی زمین، سرزمین کی طرف ان کا یہ سفر جاری و ساری رہتا ہے۔ خدا کے حضور ہمیں بھی آج یسوع مسیح کی اس پیاس کا تجربہ کرنے کا موقع ملے گا، جو آج اس عورت سے کہتا ہے مجھے پینے کو دے۔ کیا یسوع پیاسا تھا؟ کیا یسوع کو پیاس لگی ہوئی تھی؟ یسوع کیوں آج اس عورت سے بات کرتا ہے جو کہ یہودیوں کو کسی عورت سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور خاص طور پر ربی جو استاد ہوتے تھے وہ کسی عورت سے بات نہیں کرتے تھے۔ آج یہودی ہو کر سامریوں سے وہ کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، کوئی برتاؤ نہیں رکھتے تھے، یسوع اس سامری عورت سے بات بھی کرتا ہے۔ اور اسی لیے جب یسوع پانی مانگتا ہے تو وہ پہلا سوال کرتی ہے، تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگ رہا ہے، سامریوں سے کوئی برتاؤ نہیں رکھتے، تم پانی کیوں مانگتے ہو؟ دوسرا سوال جو رسولوں کی طرف سے آیا، یہ عورت سے باتیں کیوں کر رہا ہے؟ عورت سے بات کرنا بھی استاد کے لیے تھا کہ وہ نہ کرے۔ خدا کے حضور آج عورتوں کے دن کے موقع پر خداوند بتاتا ہے میں سب کے لیے آیا ہوں، میں صرف مردوں کے لیے نہیں آیا ہوں، میں خواتین کے لیے بھی آیا ہوں۔ آج میں اس عورت سے بات کروں گا، کیوں اس عورت کی زندگی کو بدلنا ہے، اس عورت کی زندگی خدا کے قریب لانی ہے۔ خدا اس عورت سے بات اس لیے بھی کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ سب کا خدا ہے، وہ اس کائنات کی ایک ایک چیز کا خدا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور اسی لیے وہ کہتا ہے میں حکم توڑنے نہیں آیا ہوں، میں پورے کرنے آیا ہوں، میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا، میں تکمیل تک اسے پہنچانے کے لیے آیا ہوں اور کاملیت بخشنے کے لیے آیا ہوں۔ اور آج اس عورت سے یسوع بات کر کے کاملیت کا یہ سفر شروع کرتا ہے۔ اس سفر میں آئیں ہم بھی شریک ہوتے ہیں، اس سفر میں آئیں ہم بھی شریک ہو کر ان باتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ سادہ سا سوال، مجھے پینے کو دے، تو یہودی ہو کر مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ بڑا لازمی ہے، اس عورت پر توجہ کریں۔ اس سے پہلے کہ یسوع اس سے بات کرے، بتایا گیا یہ چھٹی گھڑی کے قریب تھا، چھٹا گھنٹہ جو دوپہر کے 12 بجے ہوئے ہیں، چھٹا گھنٹہ ہے، دوپہر کے 12 بجے ہیں، اور دوپہر کو سورج بالکل سامنے ہوتا ہے، اور خواتین پانی بھرنے کے لیے یا تو صبح آتی ہیں یا شام کے وقت آتی ہیں۔ یہ عورت دوپہر کے وقت میں کیوں پانی بھرنے آتی ہے؟ کیونکہ یہ دنیا سے کٹ کے بیٹھی ہوئی ہے، دنیا نے اس کا سوشل بائیکاٹ کیا ہوا ہے، دنیا اور سامری لوگ اس سے حقہ پانی
بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. خواتین کے ساتھ یہ چل نہیں سکتی ہے جو صبح آتی ہیں یا شام کو پانی بھرنے آتی ہیں. یہ خاتون اکیلی دوپہر کے وقت میں پانی بھرنے آتی ہے تاکہ کوئی مجھے دیکھے نہ, کوئی مجھ سے بات نہ کرے, کسی کی میرے ساتھ ملاقات نہ ہو, میں راستے میں کسی کو دیکھ نہ سکوں, نہ مجھ سے کوئی راستے میں بات کرے. لیکن یہ عورت جو دوپہر کے وقت میں آتی ہے, ہم سارے آگے چل کر دیکھیں گے کیوں یہ دوپہر کا سفر کرتی ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ گناہ گار ہے. لیکن اس کے اندر جو کسک ہے, اس کے اندر جو جاننے کی خوبی ہے, اس کے اندر جو تڑپ ہے, اس پہ تھوڑی دیر کے بعد اور بات کریں گے. کیا تڑپ لے کے چل رہی ہے یہ. اگر اسے پتا تھا یہودیوں کو سامریوں سے بات نہیں کرنی چاہیے تو یہ عورت یسوع سے بات کیوں کرنا چاہتی ہے. یہ بھی اس کے اندر کی ایک خوبی ہے, یہ بھی اس کے اندر ایک کسک ہے جاننے کی, پہچاننے کی. اس کسک کی وجہ سے خدا کے حضور یہ یسوع سے بات کرتی ہے. اور یسوع مسیح کہتا ہے تجھے پتہ نہیں ہے, تو مجھے یہودی کہہ کر پکار رہی ہے, تو مجھے سامریوں کا دشمن پکار رہی ہے, تو مجھے کہہ رہی ہے کسی یہودی کو عورت سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو سن, اگر تجھے پتہ چل گیا کون تجھ سے پانی مانگ رہا ہے تو پھر تجھے اندازہ ہو جائے گا میرے پاس ایک ایسا پانی ہے جو پینے کے بعد پھر کوئی پیاسا نہیں ہوتا ہے. میرے پاس ایک زندہ پانی ہے, میرے پاس ایک ایسا پانی ہے جو پانی زندگی بخشتا ہے. اے خداوند, اے آقا, کیسی باتیں کرتا ہے. نہ تیرے پاس برتن ہے, نہ تیرے پاس ڈول ہے, نہ تیرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس میں تو برتن میں پانی سنبھال کے رکھے. تو پانی کہاں رکھتا ہے؟ تیرے پاس وہ پانی کہاں سے ہے؟ کیونکہ خداوند اس بات کا اسے جواب دینا چاہتا ہے, میرے پانی کی برکت اتنی ہے کہ جو ایک بار پی لیتا ہے پھر اسے دوبارہ پینے کی ضرورت نہیں ہے. اے خداوند, اگر تیرے پاس وہ پانی ہے تو مجھے دے دے تاکہ میں بار بار یہاں پانی بھرنے کے لیے نہ آؤں. میں اس دوپہر سورج کی گرمی سے تنگ ہوں, میں اپنے ان لوگوں کی وجہ سے تنگ ہوں جو لوگ مجھے ملنا نہیں چاہتے, ان خواتین سے تنگ ہوں جو میرے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی, یہ میرے گاؤں کے لوگ, میرے شہر کے لوگ جو مجھ سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے, میں ان سے تنگ ہوں. وہ پانی مجھے دے دے تاکہ میں دوبارہ یہاں بھرنے نہ آؤں, میں اپنے گھر سے باہر نہ نکلوں. خداوند کہتا ہے یہ پانی تجھے مل جائے گا, لیکن اس سے پہلے تیرا ایمان بھی تو ہونا چاہیے. تیرے اندر سچائی کتنی ہے وہ بھی تو پتہ چلے, تیرے اندر خدا کی قدرت کتنی کام کر رہی ہے وہ بھی تو پتہ چلے, تیرے اندر ایمان کو حاصل کرنے کی تڑپ کتنی ہے وہ پتہ چلے. کیونکہ جو پانی میں تجھے دوں گا اس کے بعد اور پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سب کو پتہ چل جائے. سب سے پہلے نقطہ جو بتانا چاہتا ہوں, جو ایک بار یہ پانی پیے پھر وہ اس کا پیاسا نہیں ہوگا. مسیح ایمانداروں کو ایک ہی بار بپتسمہ ملتا ہے, پھر دوبارہ بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایک ہی بار یسوع کے نام کا بپتسمہ ملتا ہے, پھر بار بار بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جس کو ایک بار یسوع مل جاتا ہے اسے بار بار یسوع کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. دوسرا نقطہ جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے, یسوع مسیح پیاسا ہے. یہاں جسمانی طور پر اس کی پیاس کا ذکر کیا گیا ہے, لیکن صلیب پر سے جب آواز دیتا ہے میں پیاسا ہوں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب صلیب سے مرنے سے پہلے بولتا ہے میں پیاسا ہوں, آج اس عورت کو بتانا چاہتا ہے میں تیری تبدیلی کا پیاسا ہوں. آج اگر میں تجھ سے پانی مانگ رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں تیری تبدیلی چاہ رہا ہوں. اور اسی لیے یسوع مسیح اس سے اگلا سوال کرتا ہے, جا اپنے شوہر کو بلا کر لا. خداوند جاننا چاہتا ہے اس کے اندر کتنی سچائی ہے. خداوند جاننا چاہتا ہے اس کا ایمان کیسا ہے. خداوند جاننا چاہتا ہے اس کے اندر سیکھنے کی کتنی تڑپ ہے. خداوند جاننا چاہتا ہے اس کے اندر جد و جہد کرنے کی کتنی قدرت ہے. وہ کہتی ہے میں شوہر نہیں رکھتی. سچ بولا ہے, یسوع نے بتا دیا تو نے سچ بولا ہے, کیونکہ 5 شوہر تو کر چکی ہے,
اب چھٹا جو اپنے ساتھ رکھتی ہے وہ تیرا شوہر نہیں ہے. سب سے پہلے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے شوہر 5 اس کے شوہر، چھٹے کے ساتھ ہے خداوند کے حضور. 6 کا لفظ جو ہے وہ بے ترتیبہ سا لفظ ہے. کلام کے مطابق اس کے کوئی معنی نہیں ہے. کلام کے مطابق بے ترتیبی کا نام 6 ہے، کاملیت 7 میں ہے، لیکن یہ 6 پہ اٹکی ہوئی ہے. اور اس کے 5 شوہر رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے ایک کو ڈھونڈا ہے، نہیں ٹھیک ہے. دوسرے کو ڈھونڈا ہے، نہیں ٹھیک ہے. تیسرے کا تجربہ کیا، نہیں ٹھیک ہے. 5 کا تجربہ کر چکی ہے، اب چھٹے کے تجربے سے گزر رہی ہے اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. خداوند اس کی سچائی کو جو اس عورت کے اندر ہے، جو کہتی ہے میں شوہر نہیں رکھتی کیونکہ تو 5 رکھ چکی ہے، اب چھٹا تیرے پاس ہے، وہ تیرا شوہر نہیں ہے. اب کنویں پر خدا کے حضور ہمیشہ آج جو ڈسکشن چل رہی ہے، جو بات چیت ہو رہی ہے، وہ ایمان بڑھانے کی اور قوت بخشنے کی ہے. اب یہ باتیں جب ہو رہی ہیں کہ تیرے 5 شوہر ہیں اور چھٹے کے ساتھ تو رہ رہی ہے، ایسا لگتا ہے تو نبی ہے، ایسا لگتا ہے تو نبی ہے. اور یہاں یہ خداوند یسوع مسیح کو پہچان رہی ہے کہ خدا کا نبی ہے. اگر اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی قدرت ہے جس سے اس کو میری سچائی کا پتہ ہے. میں تو اسے نہیں جانتی، یسوع بھی مجھے نہیں جانتا، یہ سامریہ میں نہیں رہتا، یہ یہودی ہے، اس کا سامریوں سے تعلق بھی نہیں ہے، میرے علاقے کا بھی نہیں ہے، اس کو کیسے پتا میری کہانی کیا ہے؟ یہ نبی لگتا ہے. خدا کے حضور اس تڑپ کو دیکھتے ہوئے خدا کے حضور یہ اسے نبی مان لیتی ہے. خداوند یسوع مسیح کو نبی کہہ کر پکارتی ہے کیونکہ اس کے باطن کا پتہ ہے، اسے اس بات کا اندازہ ہے. اب اس بات کو جاننے کے بعد، یسوع کو نبی ماننے کے بعد، وہ اس سے باتیں کر کے ایمان اور مذہب کا نقطہ جاننا چاہتی ہے. یہ جاننے کے لیے اپنی گفتگو بدلتی ہے اور کہتی ہے تم یہودی کہتے ہو یروشلم میں دعا کرو، ہم سامری کہتے ہیں کوہ جرسیم پر دعا کرو، اس پہاڑ پر جا کر دعا کرو. سچ کیا ہے؟ ایمان کیا سکھاتا ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے کیسے ڈھونڈنا چاہیے؟ مجھے کیسی تلاش کرنی چاہیے؟ مجھے کیسا ایمان رکھنا چاہیے؟ مجھے کیسی دعا کرنا چاہیے؟ آج یسوع مسیح سے وہ سوال کرتی ہے اور یسوع مسیح اس بات کا جواب دیتا ہے کہ وہ دن آئیں گے نہ تم اس پہاڑ پر نہ شہر یروشلم میں، بلکہ سچے پرستار روح اور سچائی کے ساتھ خدا کی پرستش کریں گے. اب ہمیں یروشلم جانے کی ضرورت نہیں، کسی پہاڑ پر جانے کی ضرورت نہیں، کوہ سینا پر جانے کی ضرورت نہیں. ہمیں خدا کے حضور، خدا کے گھر میں بیٹھ کر اب جب ہم دعا کرتے ہیں روح اور سچائی کے ساتھ، یہی بات آج خداوند یسوع مسیح ہم سب کو سکھانا چاہتا ہے. اس عورت نے جب یہ باتیں سنی ہیں تو کہا یہ باتیں تو ماشے یعنی المسیح ہمیں سکھائے گا، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، ہمیں وہ یہ باتیں سکھائے گا. اور یہاں یسوع بتاتا ہے میں ہی ہوں جو تجھ سے باتیں کر رہا ہوں، وہی ہوں، میں ہی ہوں. خروج کی کتاب اس کے 3 باب میں جلتی ہوئی جاڑی میں جب موسیٰ نے خدا سے پوچھا تیرا نام کیا ہے تو خدا نے کہا تھا میں ہی ہوں جو ہوں، جا کر فرعون کو بتا دینا، میں ہی یہوہ ہوں. اور آج ایک بار پھر یسوع بولتا ہے میں ہی ہوں جو تجھ سے باتیں کر رہا ہوں، وہی ہوں. اب اس عورت کی زندگی میں جو خوبصورت واقعہ ہوا وہ یہ ہے، اپنا گڑھا چھوڑ کر جس سے پانی بھرنے آئی تھی یہ شہر کی طرف واپس بھاگ جاتی ہے. گڑھا چھوڑنا کیا ہے؟ یہ گڑھے کو چھوڑ کے بھاگنا کیا ہے؟ جاتی دفعہ پانی نہیں لے کر گئی کیونکہ اب اس پانی کو وہ حاصل کر چکی ہے جو یسوع دینا چاہتا تھا. اب وہ اپنی روح کو خداوند یسوع مسیح کے اس برتن سے بھر چکی ہے جس برتن کو وہ ڈھونڈ رہی تھی کہ یسوع کے پاس برتن نہیں ہے. اب وہ اپنی روح کو اور اپنے دل کو اور اپنے جسم کو خدا کے حضور
اس بات کے لیے مکمل طور پر بھر چکی تھی اور بھاگ جاتی ہے شہر میں، کیونکہ اب بتانا چاہتی ہے اب مجھے چھٹے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری زندگی میں ساتواں آ گیا ہے، جو کامل ہے، جو کلیسیا کا دلہا ہے، جو یسوع مسیح ہے، وہ کامل، اور جو 7 نمبر ہے وہ میرے اندر آ گیا ہے۔ اب مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، اب مجھے کسی کا ڈر بھی نہیں، اب میں خواتین سے ڈرتی بھی نہیں، اب مجھے مردوں سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں جاؤں گی شہر میں جا کر اعلان کرتی ہے، وہ مجھے ایک شخص ملا ہے جس نے میرا سارا حال بتا دیا ہے، جو میرے ماضی کو بھی جانتا ہے، جو میرے مستقبل کو بھی جانتا ہے، جو میرے اندر کو بھی جانتا ہے، جو میرے باہر کو بھی جانتا ہے، جو میری ضرورت سے بھی واقف ہے، جو میری ضرورت روحانی ہے اس سے بھی واقف ہے۔ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ یسوع مسیح ہے۔ آؤ اور اس سے ملاقات کرو، آؤ اور یسوع کو دیکھو اور اس سے ملو اور اس سے سیکھو۔ خدا کے حضور یہ عورت اپنا گڑھا چھوڑ کر گئی ہے، اب دنیا کے پانی کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ اب یہ اس طرح جس طرح برتیمائی کو بتایا جاتا ہے، استاد تجھے بلاتا ہے، تو وہ اپنا کشکول چھوڑ کر، اپنے کپڑے پھینک کر، جس ٹاٹ پہ بیٹھا تھا اپنی چھڑی پھینک کر بھاگتا ہے اپنی آنکھیں حاصل کرنے کے لیے کہ مسیح نے مجھے بلایا ہے۔ اسی طرح یہ عورت جب یسوع سے ملاقات کرتی ہے، اب پانی لے کر اپنے شہر میں نہیں جاتی ہے، بلکہ خدا کے حضور، خدا کی خادمہ بن کر خدا کی بشارت دینے کے لیے اور نئی ایونجلسٹ بن کر خدا کے حضور جاتی ہے اور جا کر بتاتی ہے، مسیح نے میرے ساتھ یہ کر دیا، وہ مجھے سارا جانتا ہے، آؤ تم بھی اس سے ملاقات کرو۔ اب بہت سارے لوگ لے کر وہ واپس آتی ہے، بہت سارے لوگ لے کر واپس آتی ہے۔ خاتون جو یسوع کے پانی سے بھر گئی ہے، یسوع کا تجربہ کیا ہے، اب لوگوں کو لے کر آ رہی ہے، اور شاگرد بازار سے کیا لے کے آ رہے ہیں؟ روٹی لے کے آ رہے ہیں، بازار سے روٹی لے کر آ رہے ہیں۔ شاگرد آج تک یسوع مسیح کو پھر سمجھ نہیں پائے ہیں، آج بھی وہ روٹی کی تلاش میں ہے، آج بھی وہ روٹی کی تلاش میں ہے۔ اور روزوں میں ہمیں بار بار جس چیز کی طلب ہوتی ہے، روٹی کی، کھا لو کچھ، تمہیں بھوک لگ رہی ہے، تم بھوکے ہو، اور دوسری جو تڑپ ہمیں ہوتی ہے بار بار، تم پیاسے ہو، تم پیاسے ہو۔ اور پہلی تلاوت کے بعد اسی لیے خداوند کے حضور ہم نے بتایا، جو گیت گایا ہم نے زبور، خداوند کے حضور جو گایا، روح کا گیت گایا، جو میری روح تڑپتی ہے، پیاسی ہے خدا کے لیے، اس روح کی پیاس بجھانے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح تو اپنی پہلی آزمائش میں بتا چکا تھا، انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا ہے، اور شاگرد روٹیاں ڈھونڈ کر لائے ہیں، یسوع مسیح کھا لے، میری روٹی یہ ہے میں اپنے باپ کی مرضی پوری کروں۔ پھر سوچتے ہیں کون اس کے لیے کھانا لایا ہے؟ روزوں میں خدا سب سے پہلے ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، روٹی سے لڑنا سیکھ لو، اپنی بھوک سے لڑنا سیکھ لو، اپنے اس شیطان کی آزمائشوں سے لڑنا سیکھ لو، روٹی کو ڈھونڈتے نہ رہو۔ اور اس کے برعکس شاگرد روٹیاں لا رہے ہیں، اور یہ عورت انسانوں کو لا رہی ہے، یہ عورت لوگوں کو لا رہی ہے، یسوع کے پاس آؤ، اس کے پاس وہ روٹی ہے جو ہمیشہ کی زندگی کی روٹی ہے، اس کے پاس وہ پانی ہے جو ہمیشہ کی زندگی کا پانی ہے، اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے۔ ہمیں خداوند کے حضور اس بات کی برکت دی جاتی ہے، لیکن انسان بار بار 3 کنویں ہیں انسان جن کے پاس باغ باغ کر جاتا ہے۔ پہلا کنواں جو آپ سب جس پر باغ باغ کر جاتے ہیں وہ ہماری خواہشات ہیں، ہر روز نئی سے نئی خواہش، آج یہ پوری ہوگی، کل کو نہیں ہوگی، اس کے بعد دوسرے دن میں اور نہیں ہوگی، تیسرے دن اور نہیں ہوگی۔ ہم اپنی خواہشیں بڑھاتے جاتے ہیں، بڑھاتے جاتے ہیں، بڑھاتے جاتے ہیں، اور اسی طرح ایک خواہش کے لیے پانی نکالتے ہیں، دوسری کے لیے نکالتے ہیں، تیسری کے لیے نکالتے ہیں، اس طرح ہر روز ہماری خواہشیں ہر روز بڑھتی جاتی ہیں۔ پہلا کنواں جس میں ہم ڈوبے رہتے ہیں وہ ہمارا خواہشوں کا کنواں ہے، جس سے ہم پانی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔
دوسرا کنواں، جو کنواں ہے دوسرا وہ دولت کا کنواں ہے. میرے پاس دولت آ جائے، میرے پاس پیسے آ جائے، میرے پاس سونا چاندی آ جائے، میرے پاس ہیرے جواہرات آ جائے، میرے پاس دنیا کی ساری دولت آ جائے، ہر روز اسی پہ ہم لگے رہتے ہیں، کٹھی ہو جائے، تھوڑی ہو جائے، بہتی ہو جائے. ہم دوسرے کنویں سے ہر روز پانی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو دولت کا کنواں ہے. تیسرا کنواں ہے شہرت کا، جس کنویں میں ہم ہر روز ڈوبتے رہتے ہیں. میں سب سے بڑا ہو جاؤں، سب سے بڑا مشہور ہو جاؤں، سب سے بڑا رتبہ ہو جائے میرے پاس، ساری ٹیکنالوجی میرے پاس آ جائے، سب کچھ میں ہی شروع کروں اور سب کچھ میں ہی بند کروں. ہم شہرت اور مشہوری کے چکروں میں اس قدر گم ہوتے ہیں، اور ان تین کنووں میں ہر روز ہم ڈبکیاں لگاتے رہتے ہیں، ڈبکیاں لگاتے رہے ہیں، کبھی صبح کو، کبھی دوپہر میں، کبھی شام میں. اور ہمارا یہ پیاس جو ہمارے اندر ہے کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، یہ پیاس کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. اور آج مقدس پولس رسول بھی دوسری تلاوت میں رومیوں کے نام خط میں بتاتا ہے، خدا کا روح ہمیں دیا گیا ہے جو ہمارے دلوں میں اونڈیلا گیا ہے. خدا کا روح ہمارے دلوں میں اونڈیلا گیا ہے. ہم جب مانگتے ہیں روح القدس کو تو کہتے ہیں روح کا مسا دے دے، روح ہمیں عطا کر دے، روح کی ہمیں برکت دے دے. لیکن آج وہ لفظ جو استعمال کرتا ہے اونڈیلنا، اونڈیلا جاتا ہے جس طرح لیکوڈ ہوتا ہے، پانی اونڈیلا جاتا ہے، دودھ اونڈیلا جاتا ہے، روح کو اونڈیلا جاتا ہے. بتایا جاتا ہے روح اونڈیلا جائے گا ہمارے اندر تو ہمارے اندر کی یہ پیاس ختم ہوگی، پھر ہمارے اندر خواہش، دولت اور شہرت کی پیاس نہیں رہے گی، پھر ہمارے اندر یہ کسک نہیں رہے گی کہ ہم صرف اور صرف انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں. بلکہ خدا ہمارے اندر یہ بات پیدا کرنا چاہتا ہے، خدا ہمارے اندر یہ خواہش رکھنا چاہتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اس عورت کی طرح جو یسوع کو پہچانتی ہے، ہم بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنے اندر پہچاننے کی کوشش کریں. پہچاننے کی کوشش کریں کس طرح سے خدا ہمارے اندر جب رہے گا، جب ہماری پیاس ختم ہو جائے گی، پھر ہم یسوع کے لیے کام کریں گے. اور یسوع کے لیے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پھر ہمارے اندر جس چیز کی پیاس ہوگی، پہلی معاف کرنے کی. اس پیاس میں ضرور ہمیں رہنا چاہیے، ہم دوسروں کو معاف کریں. دوسری جو خدا کے حضور محبت، مسیح کی محبت کے ہم پیاسے رہنے چاہیے. بار بار اس محبت سے ہم لبریز ہونے کی کوشش کرتے رہیں. تیسری اپنے ہمسائے سے پیار کریں. خدا کے حضور اگر یہ تین کنویں جو یسوع مسیح جن کو ہمارے اپنے فضل سے برتا ہے، ان کنووں سے برکت پانے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کا روح القدس مانگیں گے، اس کے بعد خدا کا فضل مانگیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کی نجات مانگیں گے. تب ہمارے کنویں بھرے رہیں گے، پھر ہمیں کبھی پیاس نہیں لگے گی. ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ ختم کرتا ہوں جو کہ 1968 کی کہانی ہے. ایک شخص جس کا نام جان سٹیفن اواری اس کا نام ہے. جان سٹیفن اواری یہ ساؤتھ افریقہ سے آیا. میکسیکو میں اولمپکس گیم ہو رہی تھی اور اولمپکس میراتھن ریس میں دوڑنے کے لیے آیا. یہ ایک لمبی ریس تھی، اس میں دوڑنے کے لیے یہ آیا اور اس ریس کا اختتام ایک بہت بڑے اسٹیڈیم کے اندر ہونا تھا. جب سارے لوگ دوڑنا شروع ہوئے تو اچانک سے جان سٹیفن جو ہے اس اسٹیڈیم میں داخل ہوتا ہے. جب اسٹیڈیم میں داخل ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ ریس دیکھنے سے پہلے ہی چلے گئے ہوئے تھے، کیونکہ 3 جیتنے والے جیت چکے تھے، میڈلز ان کو دینے تھے ان کو دے دیے گئے تھے. لیکن یہ ابھی بھی جان سٹیفن ابھی بھی پیچھے پیچھے سے چلتا رہا، کیونکہ یہ راستے میں گر گیا تھا، اس کا گھٹنا زخمی ہو گیا تھا. اس کے باوجود بھی یہ دوڑتا 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 جب اسٹیڈیم میں پہنچا ہے، لوگ جا چکے تھے آدھے سے زیادہ، اور جن کو انعامات دینے تھے دے دیے گئے تھے. لیکن یہ پھر بھی آہستہ آہستہ اسٹیڈیم میں داخل ہوتا ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں، یہ لنگڑا شخص
ابھی تک دوڑ رہا ہے اور یہ آخری چکر جو ہے سب کے سامنے جتنے لوگ اسٹیڈیم میں تھے مکمل کرتا ہے اور پھر گر جاتا ہے۔ جب اسے اٹھایا جاتا ہے تو ایک صحافی اس کے پاس بھاگ کر آتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے کتنے لوگ راستے میں ہی بھاگ گئے تھے، کتنے لوگوں نے راستے میں ریس کو چھوڑ دیا تھا، تم زخمی ہونے کے باوجود بھی کیوں اسٹیڈیم تک پہنچے ہو؟ تو چھوڑ کے چلا جاتا۔ تو اس نے بڑی خوبصورت سی ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا میرے ملک کے لوگوں نے مجھے ریس میں شامل ہونے کے لیے بھیجا تھا، مجھے انہوں نے بھاگنے کے لیے نہیں بھیجا تھا بلکہ ریس مکمل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور اس لیے آج میں ریس مکمل کر کے خدا کا شکر کرتا ہوں، چاہے میں زخمی تھا، چاہے میں نہیں جیتا ہوں، آج خداوند کے حضور اس عورت کے بہت سارے گناہ تھے، اس کے بہت ساری شادیاں تھیں، اس کے بہت سارے غیر جو ایسے تعلقات تھے جو نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن اس عورت کی زخمی ہونے کے باوجود اس کے اندر جو مسیح کو ملنے اور مسیح سے بات کرنے کی جو تڑپ تھی اور مسیح سے زندگی کا پانی پانے کی جو خواہش تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ اس نے اپنی زندگی سے بتا دیا جس دن مجھے مسیح ملا ہے، جس دن سے میں نے ایمان کو سیکھا ہے، اب میں نے اگر مسیح کو پا لیا ہے تو اب میں دنیا کو گواہی دوں گی، اب میں بشارت دوں گی، اب میں خدا کے لیے کام کروں گی، اب کوئی میرے اندر سے مسیح کو مجھ سے چھین نہیں سکتا ہے۔ چھوٹی سی بات کے ساتھ ختم کرتا ہوں، جب لوگ یسوع سے ملاقات کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ہمارے ساتھ رہ، ہمارے ساتھ رہ۔ ہماری یہ بڑی پریشانی ہے، ہم خدا کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتے ہیں، ہم خدا کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ جب بھی اندازہ کر لینا، جب بھی آپ آتے ہو دعا کرتے ہو، اپنی درخواست، اپنی مناجات، اپنی دعا خدا کو دے کے بھاگتے ہو، کہیں ہمارے ساتھ خدا رہ نہ جائے، کہیں تھوڑی دیر رہ کر ہمارے ساتھ بات نہ کر لے۔ پاک شراکت لیتے ہیں، پاک شراکت لینے کے بعد بھی کئیوں کو لگا ہوتا ہے بھاگ جاؤ، جلدی چلے جاؤ، چرچ کو چھوڑ دو، خدا کو چھوڑ دو، ابھی اس کی اتنی باتیں سن لی ہیں کیا فرق پڑے گا؟ ہم خدا کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ ایسٹر کا جو خدا کے حضور برکت کے لیے جو آیت ہے، اے خداوند ہمارے ساتھ رہ، یہ سب سے بڑی برکت کی نشانی ہے، اور یہ لوگ بھی آج خداوند سے التجا کر رہے ہیں خداوند ہمارے ساتھ رہ، اور یسوع مسیح ان کے ساتھ رہا 2 دن کے لیے، اور 2 دن کے بعد جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے، 2 دن کا کلام سننے کے بعد، 2 دن کے بعد یسوع کی باتیں سننے کے بعد بہت سارے لوگ ایمان لائے ہیں، تبدیل ہوئے ہیں اور گواہی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب عورت تیرے کہنے پہ نہیں، تیری سچائی پر ہم یقین نہیں رکھتے ہیں، بلکہ جو روح القدس اور خداوند خدا اور جو یسوع مسیح خود سچائی ہے، وہ سچائی سے باتیں ہم سن چکے ہیں، اب تیری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے خود سن لیا ہے، ہم ایمان لائے ہیں۔ خدا جس کے ساتھ رہتا ہے، خدا اس کی زندگی میں برکتیں لاتا ہے، اس کو تبدیل کرتا ہے۔ سو روزوں میں خدا کو اپنے ساتھ رہنے دیں، خدا سے کہا کرو میرے ساتھ رہ، خدا کو کہا کرو ہمارے ساتھ رہ۔ اور اسی لیے خدا کے حضور جب بھی مقدسین سے دعائیں کی جاتی ہیں تو ہم اس بات کو جانیں، جب ہم مقدسہ مریم کی دعا پڑھتے ہیں، فرشتے کا سلام، سلام ہے مریم پر فضل خداوند تیرے، سو یہ ساتھ ایسا آپ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، ہر وقت آپ کو مانگنا چاہیے خدا کا ساتھ، تاکہ آپ ہمیشہ خدا کے لوگ بنیں۔ جب یہ خدا کے حضور اس کو ساتھ رکھنے کی عادت ہمیں ہو جائے گی تو ہم خدا سے بہت ساری برکتیں پانے کے قابل ہو جائیں گے۔ خدا ہم سب کو برکت دے اور ہمیشہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم خدا کی گواہی دیتے جائیں، مسیح یسوع کے نام سے۔